बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शुजा अली आप सबको रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ ईमान टीवी के इस खास प्रोग्राम में जो रमज़ान के हवाले से है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नजफ़ अशरफ से, इराक से अली जना मौलाना सैयद आमिर अब्बास तक़वी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। खिदमत कुम जज़ाकल्लाह। परवरदिगार सलामत रखे और परवरदिगार आपके इस मेहनत को कबूल फरमाए। वक्त मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। हुजूर, रमज़ान के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जहन में। उनमें से सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन के लिए आपसे जानें और आप इस पर रोशनी डालें। हमारे बचपने में हम माह मुबारक का चांद देखते थे और एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहा करते थे। वो पता नहीं अचानक क्या हुआ और रमज़ान से कब वो रमज़ान हो गया हमें पता ही नहीं लगा। और अब वो इस हद तक हो गया है कि दूसरे और मज़ाहिब के लोग जो है वो अब हमें रमज़ान की मुबारकबाद देने लगे हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स बनने लगे हैं। सोशल मीडिया पे आ रहा है रमज़ान और वही राइज हो गया है। सही क्या है हुजूर, रमज़ान या रमज़ान? जरा इस पर आप रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला अहलि बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस माह मुबारक की जो अव्वल जुमा गुजरा उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और जैसा कि शुजा साहब ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा इश्तिबाह हमारे माशरे में जो है राइज हो गई है, एक बहुत बड़ी चीज़ जिसकी अगर एक एतबार से देखा जाए तो अहमियत है भी और एक एतबार से देखा जाए तो अहमियत नहीं भी है। लेकिन चूंकि अगर गलत चीज़ अगर माशरे में राइज हो रही है तो कोशिश की जाए कि उसको ख़त्म किया जाए। अगर वो छोटी सी चीज़ भी हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बाज़ औक़ात छोटी-छोटी चीज़ को हम इग्नोर करने के आदी हो जाते हैं तो वो आदत इस मंजिल पे पहुंच जाती है कि हम फिर उसके बाद जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, जो बड़ी-बड़ी ख़ताएँ होती हैं, उसको भी इग्नोर करने लगते हैं। इसी वजह से मुस्तहब्बात की पाबंदी के लिए कहा गया है ताकि वाजिबात का पाबंद हो सके इंसान। मकरूहात से परहेज करने के लिए कहा गया है ताकि जो है हराम से दूर रह सके। तो ये इसी तरह से एक चीज़ है कि रमज़ान और ये जो इंग्लिश में ख़ास तौर से लिखा जाता है डी से और जेड से, जो सही लिखने का तरीका जो है इंग्लिश में वो जेड से ही सही है। इसलिए क्योंकि जो अरबी लुगत अरबी में ज़बान अरबी में जो तलफ़्फ़ुज़ है रमज़ान मुबारक, ये रमज़ान है, रमदान नहीं है। बहुत से अफराद इश्तिबाह करते हैं बोलने में, तलफ़्फ़ुज़ में और दूसरे मकामात पे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाद का सही इस्तेमाल दूसरी जगह पे नहीं करते। जब एक इश्तिबाह इस वजह से भी होता है क्योंकि वाद जो है उसके तलफ़्फ़ुज़ में आखिर में अगर दाद को लिखेंगे आप वाद तो उसके आखिर में दाल है, तो वो हल्की सी आवाज उसकी है, तो वो हल्की सी आवाज को सबने असल दाद को साइलेंट करके दाल को जो है हाईलाइट कर दिया, दाल के असर को कबूल कर लिया लोगों ने। तो ये इश्तिबाह है और ये नहीं होना चाहिए। असल जो है रमज़ान मुबारक है, रमज़ान मुबारक। हल्की सी आवाज है, ना कि जो है असल उसमें जो है दाल का तलफ़्फ़ुज़ इंसान जाहिर करे। खुसूसन इंग्लिश वगैरह लिखने में आजकल जो लिख के लोग पैगामात देते हैं तो वो रमज़ान मुबारक लिख के भेजते हैं, ना कि रमज़ान मुबारक। तो सही तलफ़्फ़ुज़ जो है इंग्लिश में जेड से है, रमज़ान मुबारक। तो हुजूर आपकी बात से ये मैं समझ पाया हूँ कि वो
بھلے ہی عربی زبان میں اس کو دعا دال کا وہ ساؤنڈ نکلتا ہو، لیکن وہ لکھا اگر کسی میسج میں یا گریٹنگ میں لکھا جا رہا ہے تو لکھا رمضان ہی جائے گا. میں بالکل صحیح ہوں؟ بالکل ویسے ہی لکھا جائے گا. اور سائلنٹ ہے دال، ہلکی سی دال کی آواز ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ کثرت سے دال کی آواز نکل، بالکل ہلکی آواز ہے، رمضان 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 اس طرح سے. تو یہ ہے، تو لوگ اب اشتباہ کرتے ہیں اور پھر اس کو انگلش میں جب لکھنے کا موقع آتا ہے تو وہ اشتباہ کی وجہ سے وہ دال کا تلفظ کرتے ہیں اور دال کے تلفظ کو لکھ دیتے ہیں انگلش میں. جی سرکار، ایک سوال بہرحال آج کل سب کے سامنے ہے، یہ دشواری کورونا وائرس کی وجہ سے ہم سب اپنے گھروں میں قید ہیں، اپنے گھروں میں بند ہیں. رمضان شروع ہوتا تھا اور چہل پہل اور ملنے جلنے کا سلسلہ بڑھ جاتا تھا. ہم لوگوں کے یہاں افطاری پہنچاتے تھے، لوگوں کو اپنے یہاں مدعو کرتے تھے افطار پہ. آج کل کے اس حالات میں کیا کیا جائے؟ آپ عالم دین ہیں، آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. جی بالکل. اور جس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ رمضان مبارک میں مومنین سے ملنا جلنا، اپنے رشتہ داروں سے ایک دوسرے کے یہاں افطار کا پہنچانا، یہ در حقیقت جو ہے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا شعبان میں، جو شعبان کے جو خطبہ شعبانیہ جو ہے، جو شعبان کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا استقبال ماہ مبارک رمضان میں، اس خطبے کو جب ہم پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیباً ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک جو ہے، جیسے کہ دیکھیں آپ، یہ پروردگار عالم کا سب سے تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اس مہینے میں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں، اور اس کے بعد یتیموں کا خیال کریں، لوگوں کو افطار کروائیں. حتیٰ کہ افطار کروانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدار بھی بتا دی کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، اگر آپ کی استطاعت ایک کھجور کے برابر بھی ہے تو آپ ان کی ایک کھجور سے بھی جو ہے ان کے ساتھ محبت دکھائیں اور ان کو افطار کروائیں. تو اب چونکہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، سب تقریباً کوارنٹائن ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو اب ان ایام میں ہم کیا کریں؟ تو ان ایام میں تو اور ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ افراد جن کے پاس اقتصادی طور سے حالات اچھے نہیں ہیں، جن کے گھر کے حالات، تو ہم کو اتنی تو اجازت ہے کہ ہم اپنے گھر کا سودا لینے باہر نکلیں. تو جس طرح سے ہم اپنے گھر کا سودا لینے باہر نکلتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس امکانات ہیں تو ہم اپنے جیران، اپنے آس پڑوس میں جو افراد ہیں جو افطار کے انتظامات نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی اپنے ساتھ اگر ہم اپنے لیے ایک روٹی خریدتے ہیں تو کم سے کم اس کے لیے بھی جو ہے ایک روٹی ضرور خریدیں. اگر ہماری 1.5 روٹی کی استطاعت ہے تو ہم اپنے خانوادے کے لیے ایک روٹی خریدیں اور آدھی روٹی کم سے کم اس کو پہنچائے، تاکہ وہ بندہ اس ماہ مبارک میں، اس اللہ کے مہینے میں وہ بھوکا نہ رہے. اور ممکن ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ کے نزدیک آپ جو ہے اللہ کے رزق پہنچانے والوں میں سے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بن جائیں. کیونکہ پروردگار عالم تو دنیا میں آ کے کسی کو بھی رزق نہیں دیتا، وہ ذریعے بناتا ہے. تو یہ آپ کا فعل جو ہے پروردگار عالم سے اپنے آپ کو نزدیک کرے گا. تو ان دنوں میں خاص طور سے ان افراد کا خیال رکھیں جن کے پاس امکانات نہیں ہیں. ہر رمضان مبارک میں تو ہم لوگوں کو گھر بلا کے دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے افطار کیجیے، لیکن اس رمضان مبارک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے گھر تک جا کے جتنے ہمارے امکانات ہیں اس حساب سے ان کو پہنچائیں. دوسری چیز صلہ رحم، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلانا، ان سے ملنا جلنا. تو اب اس چیز کو کیسے کریں؟ تو اس کی بھی حد علماء نے بتائی ہے. جب مراجع اعظام علماء اکرام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہم حد اقل صلہ رحم کس طرح سے کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس ماہ مبارک میں صلہ رحم کی بہت زیادہ تاکید ہے. حد اقل صلہ رحم کم سے کم کس طرح سے کریں؟ تو یہ بتایا گیا کہ حد اقل کم سے کم آپ صلہ رحم اپنے فون کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، ایک کال کے ذریعے سے. اگر آپ کال نہیں کر سکتے
تو آپ میسج کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنے رشتے دار کی خیر خیریت لے کے جو ہے صلہ رحم کر سکتے ہیں. تو ان ایام میں ہم کوارنٹائن ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جو اخلاقی فرائض جو ہیں وہ ہم ان حالات میں بھی انجام دے سکتے ہیں. بہت شکریہ سرکار. دوسرا سوال بھی اسی کورونا وائرس کے ہی اس سے ہے. مرجع کرام کا اس کورونا وائرس کے دوران لوگوں کے لیے کیا فتویٰ ہے، لوگوں کے لیے کیا کہنا ہے، روزے رکھیں نہ رکھیں؟ جس طرح کے حالات ہیں، میڈیکل بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پینا ہے آپ کو دن میں اتنی وقت، اور بامبے اور دوسرے اور کچھ شہر جو ہیں وہ اس وقت ریڈ زون میں ہیں، جو کہ بہت بہرحال زد میں ہیں اس ڈیڈلی وائرس کے. تو اس میں مرجع کرام کا کیا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں اس بات کو ذکر کر دوں کہ یہ جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ ان ایام میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے، چونکہ یہ کورونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ جو اگر آپ کے حلق میں داخل ہو گیا اور آپ کا حلق خشک ہوا تو وہ بہت تیزی سے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. تو اب ماہ مبارک رمضان میں ہے، چونکہ ہم تو اب پانی کس طرح سے پئیں، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ مراجع اعظم فقہاء کرام فرماتے ہیں، سماحت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجازت ہے افطار کی. یہ اچھا، اس بات کو ضرور ذکر کر دوں کہ یہ حکم بھی بیماری والے حکم میں آئے گا. اچھا، اسی کے زمرے میں جو ہے اس کا بھی شمار ہوگا. تو اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ اگر پانی نہیں پیے گا تو وہ مریض ہو جائے گا، اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اس وبا میں مبتلا ہو جائے گا، یہ وائرس اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اس کو شدید خوف ہے. اور یا تو کوئی ایک شخص ہے جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریڈ زون میں ہے. ہاں، مثلا امریکہ ریڈ زون میں، پورا امریکہ تقریباً جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور جو ہے بعض دوسرے ممالک جو ہے، لیکن ان کے یہاں بھی اگر آپ کو خطرہ ہو، سمجھ لیں، اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ کو روزے کی افطار کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے گھر کا سامان، گھر کا سودا اگر آپ جو ہے رات میں نکل کے، جبکہ آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اگر رات میں آپ جا کے لا سکتے ہیں اور مطمئن ہے کہ رات میں لے اب یہ کافی ہوگا، یا آپ کے گھر میں اتنا سامان ہے کہ کچھ دن آپ احتیاط سے گھر میں رہیں اور پھر جب ضرورت پڑے تو آپ باہر جا کے لے کے آئیں، تو آپ کو وائرس لگنے کا ڈر نہیں ہوگا اور پانی کے سے بھی جو ہے بچے رہیں گے. تو ان حالات میں اگر آپ احتیاط کر کے بچ سکتے ہیں، اپنے نفس کو بچا سکتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر مجبور ہیں، مثلا وہ افراد جو پولیس والے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، اور ان جیسے جو افراد جو ان کاموں میں مصروف ہیں، جو اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں خلق کی، تو وہ افراد، ان کو بھی اگر ڈر و خوف ہے کہ وہ پانی نہیں پئیں گے تو وہ مریض ہو جائیں گے اور یہ وبا ان کو ہلاکت تک پہنچا دے گی، تو ان افراد پر روزہ ساقط ہے. ماہ مبارک رمضان کے بعد روزے کی قضا بجا لائیں گے. سرکار یہ تو بہت اچھا آپ نے جواب دیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مومنین کا دل نہیں مانتا ہے اور وہ 4 خطروں کو اگنور کرتے ہوئے ریڈ زون میں ہونے کے باوجود، جیسے کہ بامبے ہے، جیسے کہ آپ نے امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، اور وہاں یہ روزے کو رکھ رہے ہیں خطرے کو اگنور کرتے ہوئے، جبکہ خطرہ آپ کے ارد گرد ہے، اطراف میں ہے وہ خطرہ. تو ایسے وقت میں اور کسی طرح دیکھیے وہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ وائرس کس ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے، کسی ڈیلیوری بوائے سے ہم نے کچھ سامان منگایا ہے یا ہم باہر گئے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارے گھر آ چکا ہے. ویسے اس میں کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ وہی ہم نے کہا نا، احتیاطی تدابیر کو احتیاط کریں. کوئی بھی چیز گھر میں، یا تو ایسے وقت میں باہر نکلیں جس میں آپ کو پانی پینے کی اور ہر چیز کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز، جب بھی آپ گھر سے باہر جا کے آئیں
گھر کا سامان لے کے جو بھی چیز کر کے آئیں. تو آپ جو ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، سینیٹائزر وغیرہ جو ہے اور ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد اگر انسان گھر آ کے گرم پانی سے نہا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی یعنی جی بہت احتیاطی تدابیر کے بعد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی ضروری ہے کہ روزہ ایسی تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹرز کی رائے پہ عمل کرنے کے لیے سماحت المرجع نے فرمایا ہے، تمام مراجع نے، اور سماحت المرجع سماحت سید علی سیستانی فضل اللہ نے فرمایا کہ ڈاکٹرز نے جو آپ سے کہا ہے جو تدابیر کے لیے، اس کو آپ کے لیے حجت ہے وہ ابھی. ڈاکٹر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سینیٹائزر یوز کرنا ہے، آپ کو ماسک یوز کرنا ہے، آپ کو گرم پانی کا یوز کرنا ہے، آپ کو گرگرے کرنے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے بھی حجت ہے، ضروری ہے آپ کو ان کی باتوں کا سننا. لیکن ان سب کرنے کے باوجود بھی مثلا اتنا خوف اور اتنا ہراس ہے، اتنا ڈر ہے کہ انسان پریشان ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، کہ واقعا مجھے ڈر ہے. ایک ڈپریشن میں چلا گیا آدمی، ایک شخص اس مرض کی وجہ سے، تو وہ پھر مجبور ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس کو اتنا ڈر و خوف اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. روزہ نہیں رکھے گا ماہ مبارک رمضان کے بعد، وہ قضا کر لے گا اس روزے کی. بہت خوب. چلیے ہم سب دعا کریں، اور آپ تو خیر مولا کے شہر میں ہیں، دعا ہم سب کے حق میں اور سب کے حق میں دعا کریں کہ یہ جو ہے وہ کورونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے جلد سے جلد، اور سب کو صحت ہو، اور پھر پہلے کی طرح ہم لوگ عام طور سے زندگی کو بسر کریں. سرکار ایک سوال ذہن میں ہے اور آپ سے اس کا جواب چاہیں گے. اس ماہ مبارک کو ویسے بھی کورونا وائرس نے تو یادگار بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا کیا جائے کہ اس ماہ مبارک کو یادگار بنایا جائے؟ ایسی کیا جو ہے وہ چیزیں کی جائیں جس سے اس کو یادگار بنایا جائے کہ ہم پوری زندگی اس کو یاد رکھیں؟ جی، بہت بہترین سوال ہے کہ اس ماہ مبارک کو کس طرح سے یادگار بنایا جائے. تو ایک یادگار تو کورونا وائرس ہے، یہی ذریعہ بنے گا ہم کو اس ماہ مبارک رمضان کو یادگار بنانے کا. کیوں؟ کس طرح سے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی طرف جب رخ کریں گے تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو کس طرح پایا؟ اکیلا، تنہا، اور وہ تنہائی کو پسند کرتے تھے. کس تنہائی کو؟ وہ تنہائی جو ان کے اور پروردگار کے عالم کے درمیان میں ہو. اہل بیت علیہ السلام خود سے تنہائی کا وقت نکالتے تھے، دنیا کی پوری خلق کی خدمت کرتے تھے، اس کے بعد ضرورت مندوں کو ان تک ان کی چیزیں پہنچاتے تھے، رات میں یتیموں کا خیال کرتے تھے، ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اپنے پروردگار عالم کے لیے اتنا وقت نکالا کرتے تھے کہ ایک ایک شب میں 1,000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف تنہائی میں. لیکن اب اللہ کے بندے دنیا میں اتنے ایسے بھی ہیں کہ جو ہر سال ماہ مبارک رمضان تو آتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ کیا کریں پروردگار، دن بھر کام میں رہتے ہیں، اپنے خانوادی کی ذمہ داری ہم پہ واجب ہے، اور ان کے لیے معاش کا کھانے پینے کا انتظام، ان کی زندگی کا انتظامات ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہ دن بھر اس میں مصروف رہتے ہیں، دن بھر ہمارا کام میں مصروف رہتے، رات کو تھک جاتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، تھک کے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی کہ جو ہے کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن اس سال آپ کے پاس بہترین فرصت ہے کہ آپ اپنے پروردگار عالم، آپ کو فرصت ملی ہے، آپ نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا، اس فرصت کو آپ کو عطا کی ہے اللہ نے یہ فرصت. آپ کوارنٹائن ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ کا خانوادہ اور آپ کا پروردگار اور اہل بیت علیہ السلام. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے ملا دیں، اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے قریب کریں، اہل بیت علیہ السلام سے، ہمارے زمانے کے امام سے قریب کریں، کیونکہ آپ کے پاس یہ بہترین فرصت ہے. اور یہ فرصت ایسی فرصت ہے کہ جس میں آپ جو بھی عمل کریں گے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے خاطر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ریاکاری کا ذریعہ ہے، ہر انسان کے پاس، نہ ہمارے پاس، دنیا میں کسی کے پاس بھی ابھی کوئی ریاکاری وہ کیسے کرے گا؟ اگر کوئی ریاکاری، شیطان اس کو بہکا، جبکہ شیطان اس ماہ مبارک میں قید ہے. تو ریاکاری ایک تو اس سے بھی بچ گئے، اس کے باوجود بھی اگر
ریاکاری کے معاملات آتے ہیں تو ریاکاری سے خود بخود انسان بچ سکتا ہے، ریاکاری سے خود انسان بچ جائے گا. تو اپنے گھر میں رہ کے اپنے پروردگار کی خالص عبادت کر کے، اللہ کو اپنے سے راضی کر کے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے، اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کو اپنے اور پروردگار عالم کے درمیان راز و نیاز کا ذریعہ بنائیں، اور اسی ذریعے سے جو ہے اپنے اس ماہ مبارک رمضان کو یاد رکھیں. بہت خوب. سرکار یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو ہم یادگار بنائیں. ایک سوال ہے ذہن میں کہ ایسی کیا عبادت ہے جو اس مہینے، اس ماہ مبارک میں کی جائے جو بہترین عبادت میں اس کا شمار ہو؟ جی جی بہت سارے روایات میں ہے، بہت زیادہ تاکید بھی ہے ماہ مبارک رمضان میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک فہرست کو ذکر کیا ہے. صلہ رحم، لوگوں کی مدد، افطار، تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے. وہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ذکر کیا ہے، اور بہت زیادہ تاکید ہے قرآن مجید کی تلاوت کی اس ماہ مبارک رمضان میں. پورے سال بھر تلاوت کی تاکید ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں زیادہ تاکید ہے قرآن مجید کی تلاوت کی. ایک چیز، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، یعنی انسان کی جو تلاوت جو قرآن عام مہینوں میں کرتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بہت زیادہ مہم عبادت ہے، اور روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت ذکر کر دوں قرآن کی فضیلت میں، کہ جو ہے بہت واقع بہت ہی مفید روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں ایک چیز کو ذکر کر دوں، مقدمتاً ایک چیز کو مختصراً ذکر کر دوں کہ اگر دنیا میں اور دنیا و آخرت کے درمیان اگر سب سے ظلمت والی اگر کوئی جگہ ہے، سب سے اندھیری اگر کوئی جگہ ہے، سب سے وحشت ناک اگر کوئی جگہ ہے، تو ہماری قبر ہے، وہ ہماری قبر ہے. تو اب ہماری قبر جو ہے وحشت ناک، ظلمت ناک ہے، تو اس کی وحشت اور ظلمت کو کیسے دور کیا جائے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں جو ہے، ان تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ اگر قبر میں کوئی نیکی نور پہنچائے گی، ہماری قبر کو منور کرے گی، تو وہ کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت ہے. یعنی اگر ہم نے صلہ رحم کیا، ہم نے یتیموں کا خیال کیا، ہم نے نوافل مستحب نمازوں کو ادا کیا، اور دوسری نیکیوں کو اگر ہم نے انجام دیا، تو ان تمام میں سب سے زیادہ اگر جو ہماری قبر کو منور کرے گی نیکی، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت کی بہت تاکید ہے، اور یہ تمام مہینوں کے لیے ایک موسم ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا موسم جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے. یہ بھی روایت میں اس طرح سے بھی جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو ہمارا فریضہ اور بہترین عبادت جو ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت ہے. سرکار ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اور آپ اس کا بہت اچھا جواب دیں گے. چونکہ آپ نے معصومین کا ذکر کیا، کن چیزوں سے افطار کیا کرتے تھے، روزہ افطار کیا کرتے تھے معصومین؟ بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہم ہیں تو ہمارے دسترخوان پہ کھجور ضرور ہو، ہمارے دسترخوان پہ ساری، حالانکہ بہرحال ٹھیک ہے آج کل گلوبل مارکیٹ ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن کھجور کا عرب سے جو ہے وہ رشتہ ہے. کیا ہے معصومین نے کن چیزوں کو چنا اور کن چیزوں کو کہا جو ہر دسترخوان پہ موجود ہو خاص و عام کے؟ جی
اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ازہر من الشمس ہے تمام کائنات کے لیے، خصوصاً شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ وہ ان کی غذا، ان کا خورد و نوش کیا ہوا کرتا تھا، ان کا کھانا پینا کیا ہوتا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، افطار میں نمک کا استعمال کرتے تھے یا کھجور کا استعمال کرتے تھے یا پانی کا استعمال کیا کرتے تھے، یہ ان کی افطار ہوا کرتی تھی۔ یہ افطار اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ افطار معصومین علیہ السلام ہے۔ حتیٰ کہ آج ہم کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے بعد آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ گرم گنگنے پانی کا استعمال کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو واجب کیا، اسی وقت بتا دیا تھا کہ اگر تم روزہ کھولتے ہو تو گنگنے پانی کا استعمال کرو، گنگنے پانی کو پیو۔ یہ سب چیزیں علماء نے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم اپنے خورد و نوش میں کیا کیا چیزیں روزے کے بعد استعمال کریں، یا کھجور کا استعمال کریں یا نمک کا استعمال کریں یا پانی کا۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو ایک رسم ہے کہ مثلاً کم سے کم 4-5-7 آئٹمیں اگر جو ہے چیزیں اگر کھانے کے دسترخوان پہ نہ ہو تو افطار ہی نہیں ہوتا۔ تو بس کوشش کریں کہ ہمیشہ ہمہ وقت اگر میں سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے کہتا ہوں اس بات کو، اور اس کے بعد دوسروں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے دسترخوان کی طرف جس وقت ہماری پہلی نگاہ جاتی ہے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی دسترخوان کو یاد کریں، اور اس کے بعد ہم سے حالات میں جو کمتر افراد ہیں، جن کے پاس امکانات نہیں ہیں، ان کے دسترخوان کو یاد کریں، تو ہمارے دسترخوان پہ ہمارا ہاتھ خود بخود احتیاط سے چلے گا، ہمارا منہ بھی احتیاط سے ہم استعمال کریں گے۔ مطلب آپ کی تو یہ بات سے ہمارا اگر میں نکالوں تو یہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نمک اور گرم پانی یہ تو کہیں بھی ہے، اور نمک، کھجور، گرم پانی، واہ، نمک، کھجور، گرم پانی۔ ایک اور چیز بتا دوں، میٹھا، میٹھے تک کے بارے میں بھی روایات میں کہا گیا ہے کہ میٹھے سے روزہ کھولیں۔ اچھا، اب میٹھی کھجور ہو ہاں، یا میٹھا کوئی اور پھل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو یہ 4 چیزیں جو ہے۔ جی، بہت خوب۔ سرکار، رمضان بہرحال ہم لوگ اپنے بزرگوں کی باتیں یاد کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کے گھروں میں دسترخوان تیار کیا جاتا تھا، اور رمضان کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں ہر بچے کے ذہن میں، ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے زندگی سے جڑے ہوئے رمضان کے وہ واقعات، وہ قصے جو ہمارے لیے سبق کے طور پہ ہوں، ہمارے لیے علم کے طور پہ ہوں، وہ ذرا کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا رہا اور کس طریقے سے کچھ ایسے یادگار لمحے رمضان۔ جی، ایک مختصر سے، چونکہ وقت کے اعتبار سے مفصل واقعہ تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایک مختصر سے واقعے کی طرف اپنے نفس کو اور سب کو متوجہ کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو لے کے آیا، اس طرح سے واقعہ ہے۔ تو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بیان کر رہا تھا، فضیلت یا کچھ طریقے سے کچھ ذکر کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے کچھ کھانا کھلاؤ یا کچھ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ میری بیٹی روزے سے ہے۔ کہا کہ تمہاری بیٹی روزے سے نہیں، تمہاری بیٹی کا روزہ کھل چکا ہے۔ کہا مولا رسول اللہ، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے؟ بولے نہیں، اس نے جو ہے غیبت کی تھی اور اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو جب اس خاتون لڑکی کو جب الٹی کروائی گئی تو پتا چلا کہ اس کے پیٹ سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ تو بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ ہمارے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا، ہاتھوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا، کان کا روزہ ہو، منہ کا، زبان کا، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ تب وہ روزہ ہم کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ اور اگر وہ روزہ اس طرح سے نہیں ہے، بس ایک بھوکا پیاسا رہنا ہے،
اور روزے کی فضیلت، چونکہ اس بارے میں ایک بات آئی ہے تو ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں. جی تو روزے کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث خدمت میں ذکر کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ یعنی کیا، تمام اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھا. ایمان یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہوئے، یعنی ان کی باتوں پہ مانتے ہوئے، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اس طرح سے اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب بخش دیے جائیں گے. واہ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، واہ یہ واہ ایک روزے کی فضیلت ہے. واہ. تو اگر کوئی انسان مسلسل اس طرح سے روزے رکھتا ہو تو آپ سوچئے کہ وہ عرفان کی، وہ معرفت کے کن مقامات پہ پہنچے گا. تو معرفت اور عرفان پروردگار اور اہل بیت کے لیے اس طرح کے روزے کا مطالبہ ہے، اور اگر اس طرح کے روزے ہم رکھتے ہیں تو ہم حتماً جزماً یقیناً اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. سرکار ایک سوال ہے، ہم سب کو بچپنے میں ہمارے بزرگوں نے بڑوں کے ساتھ ہم لوگ اٹھ جایا کرتے تھے سحری کے شوق میں، اور اس کے بعد یہ تھا کہ نہیں تم 2 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، اور پھر افطار سے پہلے پھر 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 45 منٹ کا روزہ رکھ لو، اور ہم لوگ رکھا کرتے تھے. بعد میں یہ لگا کہ شاید ان بزرگوں نے یہ اس طریقے سے ہمیں ہماری ٹریننگ کی ہے، ہمیں تعلیم کیا ہے کہ کیسے رکھنا ہے، اور ہم کو دھیرے دھیرے تیار کیا ہے. اس چیز کو لے کر کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی ایسی چیز سامنے ہے تو جی، خود کافی روایات میں تاکید کی گئی ہے اس سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو جو ہے عبادات کی تمرین کے کرایا کریں. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تمام ہمارے بزرگان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اگر وہ باحیات ہیں تو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو اعلیٰ مقام پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں عطا فرمائے. کیونکہ یہ ایسی بہترین سنت ہے کہ جو روایات میں جس کو ذکر کیا گیا ہے اور علماء نے مراجع نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ان گاؤں میں جہاں بہت مشکل سے لوگ علماء پہلے زمانے میں پہنچ پاتے تھے، لیکن ان گاؤں میں ان جگہوں پہ بھی جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہ اچھی چیز، ایک اچھی سنت، بہت ساری غلط سنتیں بھی رائج کر کے گئے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے کہ بہترین سنت بھی جو ہے وہ رائج کر کے گئے ہیں ہمارے درمیان میں. اور یہ روایات میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو جو ہے روزے کی تمرین کرائیں، نماز کی تمرین کرائیں، اور بچوں کو سن بلوغ سے پہنچنے کے لیے ان کو نماز سکھائیں، پھر ان کے بعد ان کو نماز پڑھوائیں. اور سن بلوغ سے پہلے ان کو ضرب لگانے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے روزے کے لیے، لیکن ان کو آمادہ کریں نماز کے لیے، روزے کے لیے. لیکن اگر بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں تک بھی ہے کہ اس طرح سے کہ اس کے اوپر نشان نہ بنے بچے کو. اتنا خیال رکھا ہے شریعت نے کہ آپ کا بیٹا ہے ولو، لیکن آپ کو اس طرح کی تھپڑ یا اس طرح سے ہاتھ چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو سرخ نشان بن جائے. تو یہاں تک تاکید کی گئی ہے روایات میں تمرینی روزے، اور ان تمرینی روزوں کا آدھے دن کے جو روزے رکھتے ہیں بچے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے. اور اگر پورے روزے رکھتے ہیں سن بلوغ سے پہلے تو ماں باپ کے لیے بہترین ہے، اور ان کا اجر و ثواب ماں باپ کے کھاتے میں جاتا ہے، اور ماں باپ کے لیے جو ہے وہ باعث ثواب اور باعث فخر بنتا ہے. نہیں، یہ تو ایسی سنت ہے جو بہرحال ہم سب نے اپنے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے، اور ہم کو انہوں نے ہمارے بچپنے میں روزے رکھوایا، اور ہمارے بچے جو ہے وہ اپنے بچپنے میں ہم ان کو روزہ رکھوا رہے ہیں. تو بہرحال بہت خوب، یہ تو بہرحال سرکار جی سرکار، یہ رمضان کے حوالے سے فقہی کچھ مسائل جلدی سے اگر کچھ ایسے جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، وہ ذرا بتائیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں شخصی طور سے
جتنا جانتا ہوں اپنے معاشرے کو اور جتنا آگاہ ہوں اپنے معاشرے سے، اس حساب سے میں اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے شخصی طور سے اپنے لیے اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بہت سارے مسائل کو بیان کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں، جو کہ ہمارا معاشرہ محروم ہے خواتین کے مسائل سے، نہیں جانتا خواتین کے مسائل کو، نہ مائیں جانتی ہیں نہ بچے جانتی ہیں۔ اکثر خواتین ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان کے جو واجب مسائل ہیں ان سے واقف نہیں ہیں کہ رمضان مبارک میں ان کی کیا تکلیف، بس وہ ایک اختصار کے طور پہ جو ہے وہ جانتی ہیں ہلکی پھلکی، لیکن اصل جو اس وجہ سے بہت سے خطاؤں میں اور بہت سی عبادتوں کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کی وجہ سے اس عبادت کو ترک کر بیٹھتی ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے خواتین سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں جو خاص طور سے حیض سے ان کا تعلق ہے، چونکہ شرم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مسلم عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اور وہ علم جو آپ کے اوپر واجب ہے، جو روزمرہ کے آپ کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے ہر خاتون کے لیے۔ اور شرم حیا خاتون کا زیور ہے، لیکن شرم حیا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اصل شریعت سے دور ہو جائیں۔ تو اس کو ذکر کرنا ہے کہ اس بات کو تقریباً سب جانتے ہیں کہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں، حالت حیض یعنی وہ خون کے جو خاتون ہر ماہ ایک مرتبہ ہر ماہ میں جو ہے وقت کی اور دنوں کے اختلاف کے ساتھ دیکھتی ہے۔ بعض خواتین اور اس کی مدت حد اقل کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اس کی مدت۔ اور اس کے علاوہ اگر خاتون ایام حیض سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس سے روزہ معاف ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ اور اگر کوئی خاتون دوائی کا استعمال کرتی ہے، چونکہ آج کل دوائی رائج ہیں اور لوگ استعمال بھی کرتے ہیں ان کا، کہ جس دوائی کی وجہ سے جو ہے خاتون کے ایام، جن کی وجہ سے خاتون کے پیریڈ جو ہے رک جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان ایام میں ان کو اس مہینے ان کو نہیں آتے، تو بعض خواتین ایسی ہوتی کہ ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا استعمال کرتی کہ پورا مہینہ ہم روزہ رکھ لیں، تو وہ حرام نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ اور وہ استعمال کرنے کے بعد اگر خاتون خون دیکھتی ہے اور اس میں اگر حیض کے صفات نہیں ہیں تو وہ خون حیض شمار نہیں ہوگا، یا 3 دن سے کم ہو، صفات میں یہ ہے کہ 3 دن سے کم ہو تو وہ حیض نہیں ہوگا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہے یا 3 دن ہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے جو صفات، جو اس کے کلر اور اس کے رنگ کے اعتبار سے بھی ہیں جو تقریباً خاتون جاتی ہیں، لیکن میں اشتباہ نہ ہو اس لیے بس استحاضہ کے صفات کو بتا دوں تاکہ خود بخود خواتین اس کو وہ کر لیں۔ استحاضہ جو ہوتا ہے اس حالت میں خاتون کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا واجب ہے۔ استحاضہ کا کوئی وقت فکس نہیں ہوتا، استحاضہ کا کوئی وقت خاص نہیں ہے خاتون کے لیے، وہ کبھی بھی آتا ہے خاتون کو۔ اس کا رنگ جو ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے، اور جو ہے جس طرح سے اذیت ہوتی ہے ان ایام میں حالت حیض اور حالت نفاس میں اس طرح اذیت کے ساتھ وہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ خون ہے، اور اس کی 3 طرح کے ہوتا ہے: قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ۔ زیادہ، کم، متوسط یعنی تھوڑا ہلکا، اور بہت زیادہ۔ تو ان تینوں کے مسائل ہیں کہ دن میں ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہر دن میں 1 مرتبہ غسل کرے گی، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے گی درمیانی حالت میں، اور آخری جو بہت زیادہ والی حالت ہے اس میں جو ہے خاتون جو ہے ہر نماز کے لیے یعنی نماز کو ملا کر پڑھے گی، ظہر اثر کو ایک ساتھ پڑھے گی، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھے گی، اور صبح کے لیے یعنی 3 مرتبہ دن میں غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ تو اس حالت میں، استحاضہ کی حالت میں خاتون پر روزہ واجب ہے۔ اور نفاس کی حالت میں اگر خاتون کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو اگر مثلا خاتون روزے کی حالت میں ہے اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کے یہاں ولادت ہوئی
تب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا. وہ باقی جو دن ہے تھوڑا سا احتیاط کرے گی کھانے پینے سے 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے بعد اس روزے کی قضا کرے گی. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون دوپہر میں خون دیکھتی ہے، دوپہر میں اس حالت میں مبتلا ہوتی ہے حیض کی، تو اس میں جو ہے وہ اس دن کے روزے کو امساک کرے گی، نہیں کھائے گی پیے گی نہیں، احتیاط کرے گی رمضان مبارک کے احترام میں، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا بجا رہے گی. اور ایک اور بات کی طرف متوجہ کرتا چلو جلدی کہ اگر کوئی کسی نے خاتون نے روزے نہیں رکھے ان ایام کی وجہ سے، کیونکہ اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے روزے نہ رکھنے کی، تو ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا کرنے کا ان کو حکم ہے. تو اگر قضا نہیں کی، اگر جان بوجھ کے قضا نہیں کی، تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ تاخیر ہوگا. کفارہ تاخیر قضا، روزے کی قضا کی تاخیر کا کفارہ ہوگا. لیکن اگر جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کی، تو جو ہے اس کے اوپر صرف قضا واجب ہے. تو یہ مسائل. اور اس کے علاوہ جنابت سے متعلق ذکر کر دوں، اکثر جوان اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وقت کا بھی خیال کر کے، اور یہ میسج بھی پہنچ جائے، مہم پیغام ہے ہماری جوان نسلوں کے لیے، بہت ضروری ہے. وہ جوان جو غیر شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ بھی ہیں، تو وہ ان کے لیے فرض ہے کہ اگر وہ رات میں حالت جنابت میں ہوتے ہیں تو وہ طلوع فجر سے پہلے، اذان صبح سے پہلے وہ غسل کر لیں. اگر غسل نہیں کرا، سو گئے اور اتنا وقت بچا ہے، مثلا اذان میں یا افطار کے ٹائم ختم ہونے میں 5 سے 2 منٹ بچی ہوئی ہے، یعنی جتنے وقت میں وہ غسل نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کرے. لیکن اگر تیمم نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اگر حالت جنابت میں اگر وہ طلوع فجر تک رہتا ہے تو. لیکن اگر کوئی حالت نوم میں، سونے کی حالت میں محتلم ہو گیا، احتلام ہو گیا، نائٹ فولڈ ہو گیا، سو گیا تھا اور صبح میں اٹھا ظہر کے وقت یا ظہر کے بعد، مجرد تھا وہ حالت جنابت میں تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ صحیح ہے اگر جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے، سونے کی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے، اور وہ روزے کو اپنا غسل کرے گا صبح دوپہر میں، اور غسل کرنے کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرے گا. بہت بہت شکریہ، یہ بہت ضروری باتیں تھیں. سرکار ایک آخری سوال ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک میں، آخری سوال. ہلو 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 آپ کی آواز میں مشکل ہو رہی ہے شجاع بھائی. جی جی نہیں، اب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. ہلو ہلو جی نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں آواز. ہلو ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی ہلکی سی آ رہی ہے، بالکل ہلکی سی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو ایک جی تھوڑا میری زور آواز سے آ اگر رہی ہے؟ بولیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوگا. ہلو ہلو جی سرکار ایک آخری نہیں آ رہی ہے. جی سرکار ایک آخری سوال چلتے چلتے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے پروردگار کو کس طرح سے راضی کیا جائے؟ آپ کی آواز نہیں ہے، بالکل ہلکی، بالکل سلو ہے، ہم سن نہیں پا رہے ہیں، آپ کی آواز واضح نہیں ہے. ہلو 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 جی ہلو 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 ہلکی ہلکی آ رہی ہے. جی میں نے کہا اس آخری سوال، اس ماہ مبارک میں اپنے پروردگار کو کس طرح سے راضی کیا جائے، اس کی رضا کے لیے ایسا کیا کیا جائے جی کہ اسے جی جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کو ہم نے بہت سارے موارد معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں بتائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے رب کو کس طرح سے راضی کریں. تو وہی کہیں گے ہم کہ اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر اس کام کو انجام دیں. سب سے پہلے تو ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے
کس طرح سے اپنے رب کو راضی کیا، کس طرح سے اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارا. تو بس وہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے، سیرت اہل بیت علیہ السلام، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کا ادا کرنا، اور خاص سب سے اور بہت مہم حقوق عبد، اللہ کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا. واہ واہ. بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اگر کوئی انسان اس دنیا سے بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کیے بغیر جاتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کو جو ہے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کر دے. واہ. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام حقوق اللہ کے تمام حقوق کو ادا کر لے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کے حقوق ادا کریں. لیکن اگر ہم نے بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا، اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ چلتے ہوئے کیسے سیرت اہل بیت علیہ السلام دیکھیں تو صحیح واقعہ ائمہ علیہ السلام کے واقعات کو ہم دیکھیں اگر تو ہم کو سبق ملتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پر سعادت قریب ہے، ان کی سیرت کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے امام کی سیرت ہے. ہم نے آپ نے بچپن سے اس واقعے کو سنا ہے کہ عرب شام کا امام کی خدمت میں آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد امام کو برا بھلا کہتا ہے، امام کے ساتھ غلط الفاظ، امام کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو امام اس سے کیا کہتے ہیں. یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے. حتیٰ کہ امام کا کردار نہیں کہ وہ امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، امام کے سامنے غلط الفاظ کا استعمال کر رہا ہے. امام کا نہیں کہہ رہا ہوں میں ابھی، آپ امام کو تو بالکل امام معصوم ہے، ان کی بات نہیں. امام کے پاس جو امام کے اصحاب کھڑے ان کو دیکھیں، ان کا صبر، ان کا تحمل اور امام کی معرفت دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں. کہ ایک شخص آیا اس نے امام کو برا بھلا کہا، جب تک امام کہیں گے نہیں وہاں تک ہم اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالیں گے. انہوں نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا. امام نے کہا، کیا کہا؟ بھوکا ہے سواری چاہیے، بھوکا ہے کھانا دے، سواری لباس نہیں ہے لباس ہم دے رہے ہیں، سواری نہیں ہے سواری کا انتظام کریں. یہ امام نے کہا. امام نے اس کو جھڑکا نہیں، اس کو برا بھلا پلٹ کے نہیں کہا، یا نہ کہ اور نہ ہی امام کے اصحاب نے برا بھلا کہا. لیکن ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے، میں شخصی طور اپنا کہہ رہا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، ایک دین کا خادم کی حیثیت سے میں کھڑا ہوا ہوں. ایک شخص آیا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھ پہ لان تان کر رہا ہے کہ مولانا تو ایسے ہیں اس طرح سے ہیں. میرے آس پاس میں ہمارے کچھ چاہنے والے، ہمارے کچھ عزیز دوست ہمارے پاس کھڑے ہوئے. اب ان کا کیا فریضہ ہے؟ ان کا بھی وہی فریضہ ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب نے کیا. کیا کیا؟ خاموشی. اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. میرا فریضہ کیا ہے؟ خاموشی. اس کے ضرورت کو دیکھنا ہے، وہ کس وجہ سے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کس وجہ سے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، سبب کیا ہے. یا کسی کے بہکانے میں آ کے کہہ رہا ہے، اپنے اختیار میں کہہ رہا ہے، دوسرے کی زبان بن کے کہہ رہا ہے، کیا سبب ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. تو اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم کو دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. اس طرح سے کوارنٹائن ہوں کہ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی کوارنٹائن کریں گناہوں سے، اور اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو کوارنٹائن کر کے اپنے گھر میں اپنے نفس کو کوارنٹائن کر کے فساد اور گناہوں سے بچائیں، اپنے جسم کو کوارنٹائن کر کے اس وبا سے محفوظ رکھیں. ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار ہم کو ایک بہترین مقام عطا کرے گا اور ایک بہترین درجہ عطا کرے گا. اور بس امام سے اور پروردگار عالم کی دعا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام کے توسط سے یہی دعا ہے کہ اللہ یہ ماہ مبارک رمضان ہم پہ اس طرح سے گزرے کہ جب ہم اس سے باہر جائیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں. الوداع رمضان مبارک، جب ہم رمضان مبارک کو الوداع کریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، جس طرح سے صلحاء
اللہ کے صالحین بندوں کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے ہیں اس ماہ مبارک کو الوداع کرتے ہوئے. واقعی بہت ایک عجیب کیفیت، ایک سخت، بہت ایک معنوی بات ہے. واقعی ایک جب انسان معرفت اور علم اور معرفت سے جب مبلل بھر جاتا ہے نا، تو پھر اس حالت میں جب اس ماہ مبارک کو الوداع کرتا ہے نا، تو خود بخود اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اس کا کوئی عزیز اس سے بچھڑ رہا ہو، اس کا بھائی، اس کا عزیز، اس کے والد والدہ اس سے جو جب اس سے بچھڑتے ہیں تو جتنا اس کو درد ہوتا ہے اتنا ہی درد اس ماہ مبارک کے یہ الوداع کرنے میں اگر ہم کو درد ہو رہا ہے اور ماہ مبارک کے بعد ہم اپنے نفس کو کوارنٹائن کر گئے تو جان لیں، مان لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. اللہ سال ہم نے اپنے نفس کو بہت بہترین بنا لیا اور انشاءاللہ اس کو ثابت رکھیں گے تا ظہور امام زمان رضی اللہ شریف. بس یہی گزارش ہے، اپنے امام کو لمحہ لمحہ یاد رکھیں، اپنے امام کو کبھی فراموش نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور آپ ہم سوچ نہیں سکتے، میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس امام کے یاد کرنے کو میں بیان کر سکوں، اور امام کی کیفیت جو ہمارے لیے میں نہیں بیان کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے کہ کیا امام کی کیفیت ہے. تو بس وہی کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے امام کے لیے. اگر ہم امام کے واقعی چاہنے والے، واقعی محب ہیں، تو ہمارا بس فریضہ یہ ہے کہ اپنے امام کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور انہی طریقوں سے ہم کو راضی کر لے جائیں. بہت خوب، بہت اچھے جوابات آپ نے دیے اور یقیناً ناظرین اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس سے حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ حضور. آپ مولا کے شہر میں ہیں، نجف اشرف میں ہیں. ہم سب کے لیے، ہم سب کے حق میں دعا کریے گا اور ہم سب کا سلام مولا تک پہنچائیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروردگار قبول فرمائیں. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ کے جوہد کو قبول فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین. مع السلام.